बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा पुराना सेंटेंस है जी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और हम कहते हैं जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं, उस पर भी हम लंबी लंबी दास्तानें सुनाते हैं, लंबे लंबे किस्से सुनाते हैं, एनालिसिस देते हैं जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ऐसे हो सकते हैं, ऐसे होंगे या ऐसे किए जा सकते हैं। मेरा कहना ये है कि अगर बिफोर टाइम या टाइम पे इलेक्शंस होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं जी अपना सेंटेंस, अगर बिफोर टाइम या टाइम पर इलेक्शंस होते हैं तो वो फ्री एंड फेयर कैसे हो सकते हैं। अब इस फ्री एंड फेयर को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये सिर्फ कह देना कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हमने बना दिए और इमरान खान साहब की मर्जी से बना दिए, कंसेंसस हो गया मियां बरादरान का, उसके बाद गवर्नमेंट भी मान गई, सब लोग मान गए जी, और एक फॉर्मर जस्टिस साहब को बना दिया गया, फखरुद्दीन इब्राहिम साहब की बात कर रहा हूँ, और लंदन में बैठ के डिसाइड हो गया कि जी वो बनेंगे। ठीक है, एग्रीड। लेकिन कुछ चीजें आगे भी हैं। इससे आगे जरा अगर चला जाए तो 10 लाख का पोलिंग का स्टाफ होता है जी। 10 लाख अफराद हैं, उनका पोलिंग स्टाफ जिसको कहते हैं जी वो हैं, बीआरओज हैं, आरओज हैं। ये स्टाफ सारा किन लोगों ने भर्ती किया या किस किस सूबे से इनका ताल्लुक है। अब ये लोग, मेजॉरिटी जो लोग हैं, ये यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौर में भर्ती हुए। उसके बाद पोलिंग स्टाफ जहां जहां से आएगा, जिस भी सूबे से आएगा, उनकी एफिलिएशन किसके साथ होंगी। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है जी कि हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो जाती है, या मेरा कहने का मकसद ये है कि जजेस को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, मजिस्ट्रेट्स मेरे ख्याल में कहते हैं उनको जी, और उनको अगर इन्वॉल्व कर दिया जाता है तो फिर इलेक्शन की सूरत हाल कुछ और हो सकती है। पोलिंग स्टाफ क्या सारे का सारा चेंज हो सकता है। डीआरओज, आरओज क्या चेंज हो सकते हैं सबके सब। कुछ ऐसे लोग लाए जा सकते हैं जो न्यूट्रल हों। और जब गवर्नमेंट बनेगी, मैं इंटरिम गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, तो उस पे जो भी वजीर आजम बना उस पे क्रिटिसिज्म जरूर होगा और उसकी अच्छी खासी धुलाई होगी और हर तरफ से उस पे क्रिटिसिज्म हो सकता है, अनटिल अनलेस सम मिरेकल हैपन्स और सब लोग मिल जाए और कहें जी नहीं ठीक है, ये वजीर आजम दुरुस्त है और इन पे हमें यकीन है। फिर एक नया किस्सा शुरू हो जाएगा, और वो ये है जी कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं और वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते। तो ये सब कुछ होगा कैसे? क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डेफिनेशन हमें फिर ढूंढनी पड़ेगी कि उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, और क्या वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो अगर, तो फिर क्या सूरत हाल निकलेगी, क्या चीज सामने आएगी, कौन सी गवर्नमेंट सामने बनेगी। मुश्किल सवालात है, मुश्किल तरीन काम है मैं कहूंगा, लेकिन ठीक है थोड़ी बहुत गड़बड़ जरूर होती है इसमें। लेकिन अगर 90% भी फ्री हो जाए इलेक्शन, फेयर हो जाए इलेक्शन, तो मेरे ख्याल में हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं अगर इलेक्शन हो जाए। इसके साथ जुड़ी हुई और भी कई चीजें हैं, उन सब चीजों पे मैं बात करना चाहूंगा। मेरे पास स्टूडियोज में मौजूद हैं बैरिस्टर डॉक्टर फरोग नसीम साहब, और इनसे मैं बार बार इसलिए क्लैरिफाई करता हूं जी कि मैं लोगों के जहनों में ये चीज ना आए कि शायद किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शायद इसलिए मैं इनको यहाँ पे तकलीफ दे रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनकी जो कानूनी राय होती है उस पर मैं जरा बहुत इम्प्रेस हूँ उस चीज से भी।
اور بہت کم لوگ ہیں جن سے میں تھوڑا سا امپریس ہو جاتا ہوں، لیکن ان سے میں بالکل ہوں، میں ایڈمٹ کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان. تھینک یو ویری مچ. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے پاس ہوں گے جی کنور دلشاد صاحب، اور الیکشن کمیشن کو ہیڈ کر چکے ہیں کنور دلشاد صاحب. اور فون پہ میرے ساتھ ہوں گی شہناز وزیر علی صاحبہ جی، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. پیپلز پارٹی سے اس لیے میں نے ریپرزنٹیشن ریکویسٹ کی تھی کہ ان کا کافی عمل دخل ہوگا جی اس میں. شروع کرنا چاہوں گا بیرسٹر صاحب سے، اور میں صرف پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی جو ہم گن گاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہو سکتے ہیں یا ہونے چاہیے، لیکن جو بھی پارٹی ہارتی ہے اس کے بعد اس میں شور ضرور مچانا ہوتا ہے. اور ابھی میرے خیال میں تھوڑے سے حالات شاید چینج ہو جائے، اتنا لمبا چوڑا شور نہ مچے. لیکن ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے اور بار بار ڈسکس ہو رہی ہے کہ اس میں ہنگامہ آرائی، لڑائی جھگڑا ان الیکشنز میں ضرور ہوگا. فاروق صاحب میں صرف آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز بڑا اچھا سینٹینس لگتا ہے ہمیں، کیا یہ ممکن ہے ویسے جنرلی اسپیکنگ یا اس وقت کے پاکستان میں؟ اس وقت کے پاکستان میں یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کون ہوتی ہے. نمبر 1، جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم صاحب تو بہت نیوٹرل اور شریف اور آنےسٹ ایماندار آدمی ہیں، لیکن ان کے نیچے کا جو سٹاف ہوگا، اسپیشلی ڈی آر اوز، ریٹرننگ آفیسرز وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جتنے لوگ ہوں گے، کیا وہ بھی اس طرح فخرو بھائی کی طرح نیوٹرل اور خدا ترس اور خدا کو جواب دینے والے انسان ہوں گے، یا ان کا کوئی پارٹی اینگلنگ ہوگی؟ جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ شاید ان کو گیلانی صاحب کے زمانے میں بھرتی کیا گیا ہے، تو اگر تو وہ میرٹ پہ بھرتی ہوئے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ گیلانی صاحب نے کیا ہوگا تو غلط کیا ہوگا. اگر طریقہ کار صحیح ہے، میرٹ میں ان کو اٹھایا ہے، تب تو ٹھیک ہے. اگر میرٹ کو وائلیٹ کیا گیا ہے اور کسی اینگلنگ کی تحت ان کو بھرتی کیا گیا ہے، تو پھر فیئر اینڈ فری الیکشن تو نہیں ہوں گے. آپ کے خیال میں فخر الدین ابراہیم صاحب کیا ٹھہریں گے جب تک الیکشنز ہوں گے اس وقت تک رہیں گے، یا الیکشن سے پہلے وہ چلے جائیں گے، خود ہی استعفیٰ دے کے ریزائن کر کے گھر چلے جائیں گے؟ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کرے گا. اگر تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایسی ہوئی جو کہ فخرو بھائی کو غلط قسم کے فرمائشی پروگرام پیش کرے گی تو فخرو بھائی تھوڑا ریزسٹ کریں گے، نہیں تو شریف آدمی گھر چلے جائیں گے. اگر تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ایماندار لوگوں پہ ہوئی تو فخرو بھائی اس کو آخری وقت تک انجام تک پہنچا کے فیئر اور فری الیکشن ضرور کروائیں گے. میں بات کروں گا جی کنور دلشاد صاحب سے. کنور دلشاد صاحب، وہی سوال آپ سے بھی کرنا چاہوں گا جیسے فروغ نسیم صاحب نے کہا جی کہ فخر الدین ابراہیم صاحب جو ہے اگر تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ اچھا آیا، انٹرم سیٹ اپ اچھا آیا اور فرمائشی پروگرام نہ ہوئے تو فخر الدین ابراہیم صاحب ٹھہر جائیں گے، ادروائز وہ الیکشن سے پہلے ہی استعفیٰ دے کے گھر جانا بہتر سمجھیں گے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہوگا آپ سے کہ کیا فیئر الیکشنز ہو سکے، کیونکہ آپ اندر رہ چکے ہیں، الیکشن کمیشن میں رہ چکے ہیں، آپ سب دیکھ چکے ہیں اونچ نیچ، کیا ان حالات میں جہاں پہ سٹاف ڈی آر اوز، آر اوز اور پولنگ سٹاف جہاں پہ اس قسم کا ہو موجود، تو وہاں پہ کیا فری اینڈ فیئر الیکشن ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب، بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن ریمارکس میں بھی وہ باتیں بتا دی ہیں اور فروغ نسیم صاحب نے بھی تمام حالات کا جائزہ لیا ہے. میری نظر میں جسٹس فخر الدین جی ابراہیم استعفیٰ نہیں دیں گے. جسٹس فخر الدین ابراہیم اپنی ڈیوٹی کو فراض سر انجام دیں گے. اگر ان کے دور میں کوئی الیکشن میں کوئی گڑبڑ ہوئی یا جیسے 7 مارچ 1977 کی کوئی مثال دہرائی گئی تو پھر جسٹس جو ہیں وہ بہت اپنا ایک آئینی کردار ادا کریں گے. وہ جسٹس سجاد علی شاہ جسٹس عدم جان نہیں بنیں گے جنہوں نے استعفیٰ دے کر اپنے گھر دینے کی بجائے یہ کہا کہ دکان میں نے سجائی تھی، ڈاکہ پڑ گیا. ان حالات کو دیکھتے ہوئے ان کی بہت بڑی شخصیات ہے اور اس کے تحت جو ہمارے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہوں گے یا ریٹرننگ آفیسر ہوں گے تو وہ ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا اور فروغ نسیم نے بھی کہا کہ یہ سارا دار و مدار ہمارے نگران پرائم منسٹر پر ہے، دار و مدار ہوگا.
اگر نگران پرائم منسٹر تمام سیاسی پارٹیوں کے متفقہ رائے سے جو ہے ان کا انتخاب ہو گیا تو پھر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگران گورنمنٹ مل کر ایک ملک میں فری اور فیئر انتخابات کروانے کا جو ہے وہ اپنا جواز فراہم کر دے گی. لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن ریمارکس میں بھی کہا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے جوڈیشل عملہ ہمیں الیکشن پاکستان کو نہیں دیا اور اب انہیں جو ہمارے جو ڈی ایم جی گروپ کے جو ہمارے آفیسران ہیں اور اس کے ساتھ ریٹرننگ آفیسر وہ بھی صوبائی گورنمنٹ کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ملازمین ہوں گے, ان کے ہوتے ہوئے یہ الیکشن جو ہے اس کے لیے جسٹس فخر ابراہیم کو بہت ہی ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ ان کے کردار, ان کا کنڈکٹ جو ہے بڑا مشکوک رہا ہے بائی الیکشن میں بھی, اور اسی طرح اور دیگر معاملات میں بھی جو دیکھا جائے گا تو یہ اپنی ایک کوئی نہ کوئی حکمت اسٹریٹجی بنائیں گے. ان کے لیے ضروری ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے درخواست کرنی چاہیے کہ جناب آپ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر حسب سابق جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ جوڈیشل سے دیے جائیں, تو پھر یہ ایک سٹاف بنے. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا 10 لاکھ کا جو سٹاف ہے وہ تمام 16 گریڈ 17 گریڈ تک کے لگ بھگ ہوتے ہیں, 11 گریڈ 14 گریڈ 16 گریڈ, وہ ہمارے جو صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں لڑنے والے امیدوار یا قومی اسمبلی کے جو ہوں گے ان کے وہ اثر میں جلدی آ جاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ریٹرننگ آفیسر بنیں گے وہ بھی ان کو کوئی اس طرح کی ہدایات دیں گے کہ جو کہ ہمارے الیکشن کمیشن کو بھی معلوم نہیں ہو سکے گا, اور جو ہماری الیکشن کمیشن کی جو صوبائی جو انتظامیہ ہے وہ بھی اس پر کنٹرول کرنے میں اس لیے جو ہے قابو نہیں پا سکے گی, کیونکہ ریٹرننگ آفیسر کا جو تعلق ہے وہ ڈی ایم جی گروپ سے ہے یا صوبائی گورنمنٹ کی سروس سے ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے ضروری ہو جائے گا کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو اور الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ آف پاکستان رجوع کرنا پڑے گا کہ آپ ہمیں اپنا سٹاف جو ہے ریٹرننگ آفیسر وہ جوڈیشل سے دینے کے لیے ہمیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. اگر یہ ملک جو ہے اگر انتخابات ان کی نگرانی میں ہوا تو میری نظر میں یہ انتخاب نہیں ہوں گے بلکہ ہمیں ایک بہت بڑے آگ کے دریا سے گزرنا پڑے گا ہمیں, کہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا الیکشن ہے اور تمام دنیا کی نگاہ بھی پڑی ہوئی اور سیاسی پارٹیاں بھی چاہیں گی کہ ہم اپنے پسندیدہ جو ہے رزلٹ اپنے حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے جی, میں شہناز وزیر علی صاحبہ سے بات کرنا چاہوں گا, ان سے پوچھوں گا. شہناز وزیر علی صاحب کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا شکر ہے. اچھا, یہ اس وقت جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی تھی کہ ایک پالیسی دی ہوئی ہے کورٹس نے کہ جناب ہمارے بندے نہیں ہوں گے الیکشنز میں, تو اس کے علاوہ اگر الیکشنز کرائے جائیں جو ایگزسٹنگ سٹاف ہے اس وقت تو اس میں تھوڑے سے کوشچن مارکس ریز کیے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سپریم کورٹ سے کسی کو رجوع کرنا چاہیے یا جو ایگزسٹنگ سٹاف ہے اسی سے ہی الیکشنز جو ہے وہ نیوٹرل ہو سکتے ہیں؟ جی اس وقت تو یقیناً سپریم کورٹ نے ایک اپنی پوزیشن جو ہے رائے ہے واضح کر دی ہے کہ ہم اپنی طرف سے نہیں دیں گے آفیسرز, لیکن میں اس بات پر پہلے آنا چاہتی ہوں کہ جی جسٹس فخر الدین ابراہیم صاحب کا اپوائنٹمنٹ ایز چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ہی ایک بہت ہی بڑا ثبوت ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں جو حکومت میں ہماری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی بشمول دوسری اتحادی جماعتیں اور حزب اختلاف نے اکٹھے مل کے ایک بہت احسن فیصلہ کیا ہے. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کریڈیبلٹی انٹیگریٹی آف دا چیف الیکشن کمشنر جو کہ اب قائم ہو چکی ہے, اور میں سمجھتی ہوں پورے پاکستان میں جتنی عزت جسٹس ابراہیم کی ہے, فخر الدین ابراہیم صاحب کی ہے, وہ شاید ہی اس پوزیشن میں کسی اور کی ہو سکتی. تو سب سے پہلے یہ جو کردار وہ ادا کریں گے, اور میرا خیال میں انہوں نے یہ کام شروع بھی کر لیا ہے کہ ہر ایک چیز کا بڑا تفصیلی جائزہ لینا, کیونکہ آخرکار یہ ذمہ داری جو ہے یہ الیکشن کمیشن پر ہی آ کے ٹھہرتی ہے کہ شفاف اور صاف انتخابات کرانا. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ یہ جو کام ہے جو ان کے اوپر ان کے کندھوں پر اتنی بھاری ذمہ داری سونپی گئی ہے اور جو پورے ملک نے عوام نے ساری سیاسی جماعتوں نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ وہ کیسے آگے لے کر چلتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جی غیر جانبدارانہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ڈی آر او ہو, ریٹرننگ آفیسرز ہوں, جتنے آفیسرز ہیں جتنا عملہ ہے جس کے ذریعے ان کے زیر اہتمام الیکشنز ہوتے ہیں, انتخابات ہوتے ہیں. جو سب سے بڑی پارٹی ہے ملک کی پاکستان پیپلز پارٹی, ہمیں تو صاف اور شفاف انتخابات ہی سوٹ کرتے ہیں. ہمیں تو کسی قسم کے
غلط طریقے سے یا کسی دھاندلی سے متعلقہ کوئی کسی قسم کی الیکٹرل پریکٹس ہو وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ ہمارا جو ووٹ ہے ہمیں معلوم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ایک صحیح طریقے سے اور صاف شفاف انداز سے ہمارا ووٹر پہنچے اور اپنا ووٹ کاسٹ کرے۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیں معلوم ہے کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جو اپنا رزلٹ چاہتی ہیں، اور اگر اپنے رزلٹ کے لیے وہ کچھ گڑبڑ کریں یا کچھ اثر انداز ہوں تو اس کا مقابلہ ہم نے سب نے کرنا ہے۔ اب دیکھیے، بالکل مکمل طور پر نیوٹرل پولنگ سٹاف ہونا چاہیے، ریٹرننگ آفیسرز ہونے چاہیے، لیکن اب یہ کہاں سے آئیں گے؟ آخرکار یہ آفیسرز جو ہیں یہ اپوائنٹ تو کیے جائیں گے، پولنگ ریٹرننگ آفیسر ہے، ڈی آر او ہے، دوسرے ہیں، تو کوشش الیکشن کمیشن کو بھی یہی کرنی چاہیے کہ اگر ان کے سامنے کوئی ایسی اطلاع آتی ہے کہ کہیں بھی کسی کے زیر اثر کوئی بھی شخص اس قسم کی ایکٹیویٹی میں مبتلا ہے یا کوئی ایسے واضح طور پر سامنے بات آئی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ایک نیوٹرل آفیسر نہیں، اس کا کردار نہیں ادا سکتا، تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ میں ضرور کہوں گی کہ پاکستان میں ابھی 2008 میں جو الیکشنز ہوئے تھے تو سب نے تسلیم کیے تھے۔ ہو سکتا ہے 2%، 1%، 4% لوگ کہیں کہ جی ہم سمجھتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، جو ہارتا ہے وہ کئی دفعہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے، لیکن پوری قوم نے اور ملک نے اور بین الاقوامی سطح کے وہاں سے بھی آبزرورز آئے ہوئے تھے، تو 2008 کی الیکشنز کو تو ایک فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، کیونکہ وہ سارے لوگوں نے تسلیم کیے ہیں۔ پہلے بھی الیکشنز ہوتے رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کارروائیاں کی گئی ہیں اور کس طریقے سے فرشتے آئے ہیں اور کیا کچھ کیا ہے پولنگ بوتھ میں، پولنگ اسٹیشنز میں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ یہ دوبارہ دہرایا جائے۔ اور 2-3 میں سمجھتی ہوں اس وقت ہمارے سامنے بہت ہی پہلے کے مقابلے میں ایسی چیزیں موجود ہیں، یعنی کہ جو آئین کی ترامیم کی ہیں اس کے ذریعے جو یہ طے کیا ہے کہ جو انٹرم گورنمنٹ آئے گی، جو عبوری حکومت آئے گی، جس کا بہت ہی اہم رول ہوگا اور جس پہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اس پر مکمل اعتماد ہو سارے ملک کا اور ساری سیاسی جماعتوں کا، تو ہم نے تو یہ اس پارلیمنٹ نے یہ کام کیا ہے کہ وہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جو عبوری حکومت آئے گی اس میں ایک مشاورت کے ذریعے یہ فیصلے کیے جائیں وزیر اعظم کے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئیں اور یہ ان چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں، یہ اقدامات، یہ قانون سازی، یہ تقرری کے فیصلے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو نظام کے تحت اور جو قانون کے تحت جہاں تک ہو سکتا ہے ممکن شفاف انتخابات کیے جائیں۔ تو اب یہ بھی بات درست ہے کہ الیکشنز میں بہت ساری پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ جی تباہی ہو جائے گی، الیکشن نہیں ہو سکے گی، آگ لگ جائے گی اور بہت ایسی خراب صورتحال ہو جائے گی پاکستان میں۔ یہ تو منفی سوچ ہے۔ جمہوری جماعتیں جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گی، نہ کبھی ڈیریل کرنا چاہیں گی، جو اصل جمہوری جماعتیں ہیں جو ہمیشہ عوام کے ذریعے عوام میں پہنچ۔ جی ٹھیک ہے، میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے، کیونکہ یہاں پہ قمر دلشاد صاحب بھی موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک جو آفیسرز ہیں ان کو اگر چینج نہیں کیا جائے گا، جیسے آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کو نیوٹرل ہونا پڑے گا اور یہاں پہ فخر الدین ابراہیم صاحب جو ہیں اس پہ ایکشن لینا چاہیے انہیں، اور اس پہ کام وہ کر بھی رہے ہیں اور ان کو کام کرنا چاہیے اس پہ کہ نیوٹرل لوگوں کو ڈھونڈ کے لایا جائے۔ نیوٹرل لوگ کہاں سے ملیں گے؟ کیا مل پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے یا کیسے؟ ہاؤ ول اٹ ورک؟ جی دیکھیے رانا صاحب، بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے تو یہیں سے آنا ہے نا، اپنے معاشرے سے آنا ہے، کوئی آسمان سے تو اتر کے نہیں آنا، کسی اور ملک سے تو نہیں آنا۔ ہم نے اپنے نظام میں سے ہی وہ لوگ ڈھونڈنے ہیں جہاں تک ہماری سمجھ کام کر سکتی ہے کہ وہ کون سے افسر ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں پورے انتظامیہ میں جو ایک غیر جانبدار کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا،
آپ وہاں پہ آفیسرز کی تقرری کریں، کوئی نہ کوئی کہے گا کہ جی یہ آفیسر جو ہے یہ پنجاب حکومت کی طرف سے تھا، یا کوئی سیاسی قائدین ہیں ان کا اثر رسوخ سے یہ اپوائنٹ ہوا ہے. تو اب اس طرح اگر انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں تو ہر شخص کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے. میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے ٹیچرز بھی اپوائنٹ ہو سکتی ہیں، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اور آپ یہ پھر اگر وہ ٹیچروں کو نہیں اپوائنٹ کرنا، افسروں کو نہیں اپوائنٹ کرنا، تو پھر اور گریڈ 14 16 17 18 کے اوپر بھی شک کی نظر ڈالنی ہے، تو پھر وہ کون لوگ ہیں، وہ کہاں سے آئیں گے جن لوگوں نے پورا یہ الیکشن کا پروسیس کرنا ہے. میں اس کو دوسری نظروں سے دیکھتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر اور اس کی الیکشن کمیشن کے ممبران اور پورا الیکشن کمیشن کا انتظامیہ جو ہے، انہی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جائزہ لیں. اگر ان کے سامنے ایسا کوئی ثبوت پیش کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے اور اس نے اپنی ان حرکتوں سے واضح کر دیا ہے کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن کے پاس پورے اختیارات ہیں. اب سب کو تو آپ فارغ نہیں کر سکتے. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی کسی کو یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپوائنٹ کیا تو اس کو نکال دو، کسی کو شہباز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا تو ان کو نکال دو. ایسے تو نظام نہیں چل سکتا. لیکن چیکس، کاؤنٹر چیکس مسٹ بی ان پلیس. دے شوڈ بی in the full public view کہ جی independent neutral action is being taken by election commission. میں یہ ساتھ تک یہ کہوں گی کہ سب سے بڑا رول تو میڈیا کا بھی نکلتا ہے اس میں. میڈیا ہر جگہ پہنچی بھی ہوتی ہے، ہر چیز کی نشاندہی کر سکتی ہے. لیکن کنور صاحب جو ایک چیز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ بائی پولز میں بھی ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جہاں پہ تھوڑی سی گڑبڑ ہو سکتی ہے. میں کنور صاحب سے پوچھ لوں ایک منٹ کے لیے. جی کنور صاحب، آپ بائی پولز کا ذکر کیا، آپ نے اگزامپل دیا بائی پولز کا. شہناز بھی کہہ رہی ہیں کہ جناب بالکل نیوٹرل لوگ ہونے چاہیے، اور اب کہیں سے اوپر سے تو لوگ آ نہیں سکتے، باہر سے لوگ آ نہیں سکتے کہ جو آ کے یہاں پہ الیکشن کرائیں. اسی معاشرے میں سے، اسی سوسائٹی میں سے ہی لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور کوشش یہ کی جا سکتی ہے کہ میکسیمم کوشش یہ کی جا سکتی ہے کہ نیوٹرل لوگ ملے، چیک کر لیں، کاؤنٹر چیک کر لیں، اس کے بعد ان کو اپوائنٹ کر لیں اگر کرنا چاہتا ہے الیکشن کمیشن. کیا یہ ممکن ہے کنور صاحب؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ محترمہ شہناز نے بہت اچھی بات کہی ہے اور بڑی پازیٹیو تھنکنگ ان کی، لیکن ہم نے جو تجربہ دیکھا ہے اپنے ماضی کے الیکشن میں، اس میں جو ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، ان کے اتنے اختیارات ہیں کہ ان کے سامنے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بالکل ان کی پالیسی کے مطابق بے بس نظر آتا ہے، کیونکہ وہ انہوں نے ہی پولنگ اسٹیشن کا اپنا قیام کرنے ہیں، اور انہوں نے ہی پولنگ سٹاف کا تقرر کرنا ہے. اب پولنگ سٹاف کی جو وہ لاکھوں کی لسٹ ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہیں آتی. وہ ریٹرننگ آفیسر اپائنٹمنٹ کرنے کے بعد خود اس کا نوٹیفیکیشن کرتا ہے. جس وقت وہ ریٹرننگ آفیسر اپنا پولنگ سٹاف کو تقرر کرے گا تو اس حلقے کا جو قومی اسمبلی کا متوقع امیدوار ہے، وہ کسی سیاسی پارٹی سے بھی ہو، وہ اپروچ کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی وہ باقاعدہ بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لسٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے ریٹرننگ آفیسر کو کہ آپ یہ اسٹاف جو ہے اس پولنگ اسٹیشن پر اس کا تقرر کریں. اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ موجودہ حالات میں، کیونکہ چیف جسٹس افتخار طوری صاحب جو ہیں وہ پورے پاکستان کے اپنے عدلیہ کے نظام کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ اجازت دے دیں اور وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر عدلیہ سے حاصل کر لیے جائیں تو پھر یہ جو ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی کوئی چال بازیاں نہیں چلیں گی، اور وہ پھر پورے الیکشن کمیشن بھی کمفرٹیبل ہوگا، اور چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے ممبران بھی اپنی جوڈیشری کے سامنے جب وہ اپنا انتخابات کروائیں گے تو وہ ایک صحیح طریقے سے منظر کی طرف بڑھ جائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس پر بھی وہ عمل درآمد کرنے کی پوزیشن پہ ہوں گے. دوسری بات ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ہمارا پولیس کا سٹاف جو ہے وہ پولیس بھی سیاست زیادہ ہو چکی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی جو کراچی میں جو لا اینڈ آرڈر کے بارے میں جو ججمنٹ دی ہے اس میں خود چیف جسٹس افتخار طوری صاحب نے یہ کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان کی پولیس جو ہے وہ مکمل طور پر سیاست کا شکار ہو چکی ہے. اب ٹھیک ہے، شہناز ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جس وقت کیئر ٹیکر سسٹم بنے گا تمام اپنے اسٹیک ہولڈر پر کام کریں گے، لیکن ان کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ وہ جوڈیشری سے ریکویسٹ کریں تاکہ ایک ایسا سسٹم آئے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی خلاف ورزی نہ ہو سکے، اور پولنگ سٹاف بھی خوف زدہ ہو
کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا تو میرے سیشن جج جو ہے وہ میرے خلاف ایکشن لے سکے گا. اور اسی طرح میں پولیس کے سسٹم کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ 1993 میں جس وقت الیکشن ہوئے تھے جی تو افواج پاکستان کی نگرانی میں ہوئے. اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج جو ہے وہ ہماری کنٹرول کرے گی، وہ پولنگ اسٹیشن پر جو ہے وہ ان کا کنٹرول کرے گی تاکہ لوگوں کو صحیح ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بھی راستہ مل جائے، اور جو ہمارا پولنگ سٹاف ہے وہ بھی محسوس کرے کہ فوج کی نگرانی میں انتخابات ہوں. تو یہ 1993 میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف اور غلام نثار صاحب تو چلے گئے تھے، لیکن جنرل وحید صاحب تھے چیف آف دی آرمی اسٹاف، ان کی ایک مشاورت سے ہوا تھا. اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ پوری آرمی کا کنٹرول تھا، اور آرمی کے آفیسران جو تھے ان کے وہاں دفاتر الیکشن کمیشن میں مقرر ہو گئے تھے. ٹھیک ٹھیک، تاکہ وہ پورے الیکشن کو مانیٹرنگ کر سکیں. اچھا ٹھیک، میں اس پہ دوبارہ آتا ہوں. محترمہ بینظیر بھٹو کے میں اس پہ آتا ہوں کے مشاورت سے ہوا تھا. جی ٹھیک ہے کمر صاحب، میں اس چیز پہ دوبارہ آتا ہوں. اس چیز پہ آگے بات بڑھائیں گے کہ جناب الیکشن کمیشن جو ہے اس میں بھی فوج والے آگے تھے مانیٹر کرنے کے لیے، اور پولنگ اسٹیشن سے باہر بھی فوج والے اس کو لک آفٹر کر رہے تھے پولنگ اسٹیشنز کو. کیا یہ چیز ممکن ہے آئندہ آنے والے الیکشنز میں؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ جناب جوڈیشل سٹاف جو ہے سپریم کورٹ اپنی جو انہوں نے ایک رائے دی ہوئی ہے کہ نہیں ہوگا ان کا کوئی سٹاف موجود، کیا سپریم کورٹ دے سکتی ہے جوڈیشل سٹاف، اس سے کوئی بہتری آ سکتی ہے، ٹرانسپیرنٹ ہو سکتے ہیں الیکشن یا نہیں ہو سکتے؟ شہناز وزیر علی صاحبہ آپ بھی ذرا میرے ساتھ رہیے گا، قمر دلشاد صاحب آپ بھی میرے ساتھ رہیں، اور فروغ صاحب آپ بھی میرے ساتھ ہیں. ایک چھوٹی سی بریک پہ بعد آتے ہیں اور اس پہ گفتگو کریں گے.